बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मीडिया पर बज़ाहिर स्मोक स्क्रीन है, जो वाक़यात हो रहे हैं वो सब आई वाश हैं, ऐसा कहना है कुछ अहम तरीन हलकों का कि सामने जो कुछ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इमरान खान की वापसी की सूरत में उन्हें मनाया जा रहा है कि वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन ओहदों पर मौजूद आला अफसरान को तब्दील नहीं करेंगे। इमरान खान से यह जमानत नवंबर 2025 तक के लिए मांगी जा रही है। क्या ये दो जर्नैलों के लिए मांगा जाने वाला एनआरओ है? कप्तान से अडयाला में होने वाले हंगामी पैगाम रसानी के बाद इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में बहस छिड़ गई और मामला इस वक्त सरे दस जो टीवी स्क्रीन्स की जीनत बना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अडयाला जेल पहुंचना, वहां अचानक पुलिस का आना, उन्हें गिरफ्तार करना, उसके बाद फिर उनकी रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुलाकात किए बगैर वापस चले जाना। जरा ये दावा कर रहे हैं कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अडयाला जेल का दरवाज़ा तो रात गए खुल गया था और इनके लिए यह दरवाज़ा इसलिए नहीं खुला क्योंकि उस मुलाकात के लिए अभी जो है वो स्मोक स्क्रीन पैदा करनी थी। आई वाश के लिए कुछ इस किस्म के वाकयात जो हैं वो ज़रूरी थे। मामला ये हुआ कि इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। हैरानकुन तौर पर तीनों अपोजिशन लीडर पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जनाब इसके अंदर शामिल शिबली फराज जो कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, और इसी तरह से जो है वो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इनके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। अडयाला जेल की चौकी में इन्हें मुंतकिल कर दिया गया, फिर कुछ देर हिरासत में रखने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके बाद ये इमरान खान से मुलाकात किए बगैर जेल से वापस लौट गए। पुलिस की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई से मुतल्लिक कोई तफसीलात जो हैं वो अभी तक नहीं बताई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि वो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम को आगाह करेंगे। मंगल और जुमेरात को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है और इसलिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। गुज़श्ता हफ्ते भी सियासी रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई थी, जिसके बाद आज फिर वो मुलाकात के लिए आए थे और सुबह जेल के बाहर सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक थी। ताहम जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कायद से मिलने आए तो पुलिस की जो भारी नफरी है वो वहां पर पहुंच गई और उसके बाद फिर जो हुआ वो सब ने देखा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर भी फैसला होना था, जो ना हो सका। जज की अदम मौजूदगी के बायस ये समाअत मुलतवी कर दी गई। आपको याद होगा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तरमीम मंजूर करवाने के बाद इमरान खान पर मुलाकातों के लिए जो पाबंदी लगाई गई थी वो बाद में अदालती अहकामात के ज़रिए जो है वो खुल गई थी। उसके बाद इमरान खान से कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, जी हाँ, अमेरिका में बड़ी तब्दीली आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जब इस किस्म के हालात पैदा हुए कि अब आलमी दबाव आना है, सफारती दबाव आना है पाकिस्तान की इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत पर, और इस तरह से अदालतें, निचली अदालतें ख़ासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की हों या दीगर अदालतें हों, वो क्योंकि अब निस्बतन ज़्यादा आज़ादी के साथ, काजी फैज़ ईसा साहब के दौर में तो बाकायदा उन्हें हदायत जारी होती थी कि जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानत किसी सूरत नहीं होने देनी, लेकिन अब थोड़ी सी आज़ादी उन्हें मिली, फैसले उनकी तरफ से आना शुरू हुए तो नज़र ये आने लगा कि जनाब अब एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहा हो जाएंगे। नए केसेस उनके ऊपर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि आलमी दबाव है, सफारती दबाव है। अदालतें भी अब निचली हों या सुपीरियर इस मूड में नज़र नहीं आ रही कि जो कुछ तो करना था कर लिया, जो कुछ होना था हो चुका। अभी तमाम तर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, उसके बाद आइनी बेंचेस तमाम तर मैनेज कर लिए गए, तो फिर सवाल वो ये उठा रहे हैं कि चे जाए कि अब क्या है, अब क्या बच गया कि आपने इसके बावजूद इमरान खान
اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رکھنا ہے جیل کے اندر۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر وہی ہے کہ عمران خان جو ہی باہر آئیں گے عوامی تحریک چلے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی قیادت میں پاکستانی عوام بڑی تعداد میں کیونکہ ساتھ کھڑے ہیں ان کے، اور نکلیں گے باہر اور اس چنتخب حکومت کو گھر بھجوائیں گے۔ اب اس ماحول کے اندر کوششیں مسلسل جاری عمران خان سے این آر او حاصل کرنے کے لیے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 2 جرنیلوں کے لیے این آر او مانگا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدوں پر تعینات 2 جرنیلوں کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے، جی ہاں میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان سے مسلسل اس حوالے سے ضمانتیں مانگی جا رہی ہیں، مسلسل اس حوالے سے عمران خان کو منانے کی کوششیں ہیں کچھ ریٹائرڈ لوگوں کی جانب سے، جو کہ پے در پہ ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس لیے ان ملاقاتوں کے بعد ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ کوشش یہ ہے، کہنا ان کا یہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں کے ذریعے چیزیں باہر آ جاتی ہیں جب وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب باقاعدہ طور پر کچھ ایسے لوگوں کے خلاف جن کو عمران خان نے تعینات کیا پارٹی کے اندر، دیکھ کر تمام تر ماحول اور حالات، ان کے خلاف ایک بار پھر جو ہے وہ جنگ جیو گروپ کی جانب سے پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھتے اور جانتے ہیں پروپیگنڈا کیا ہے جناب۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نامزد کر کے پارٹی آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان صاحب انصار عباسی سے پوچھے کہ آپ کو یہ تک تو جرت نہ ہوئی، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تک تو جو ہے وہ آپ کو اس بات کا تو خیال نہ آیا کہ جناب پاکستان کا آئین توڑ دیا گیا، پاکستان کا قانون توڑ دیا گیا، کیا آپ نے کوئی اس قسم کی خبر کی کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کی عدلیہ نے یا پاکستان کے آرمی چیف نے یا پاکستان کے چیف جسٹس نے یا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی نے یا پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے، کیونکہ تمام لوگوں کے نام آتے رہے نا الیکشن نہ ہونے کے حوالے سے، تو انصار عباسی صاحب آپ نے کوئی ایسی خبر کی کہ جناب الیکشن نہ کروا کر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا آئین توڑا؟ آپ یہ خبر تو کر رہے ہیں کہ عمران خان نے فلاں جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کا آئین توڑ دیا۔ یہ تو بالکل وہی قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہے نا کہ جناب ایک طرف وہ آپ پارٹی آئین کو تو دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا آئین توڑا اور کیا آئین نہیں توڑا پارٹی کا، اور جو ملک کا آئین قاضی فائز عیسیٰ صاحب توڑ کے چلے گئے، جو ملک کا آئین اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے توڑ دیا گیا، وقت کے اوپر الیکشن نہیں کروائے گئے دونوں صوبوں کے، اس کے بعد پھر مرکز کے اندر، اس کے بعد عوام سے ان کا حق چھین لیا گیا بلے کا انتخابی نشان چھین کر، اس کے بعد آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے جعلی فارم 47 کے ذریعے۔ وہاں پر انصار عباسی صاحب نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں کی۔ حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر، اور جناب یہ تو انہیں جو ہے وہ یہ نصیب نہ ہوا، اتنی ان کی جرت نہ ہوئی کہ جناب یہ بات کریں، اور بات کر رہے ہیں جناب کہ سیکرٹری جنرل کی نامزدگی کی کوئی شک نہیں ہے، اور عمر ایوب کے بعد عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو نامزد کر دیا ہے، لیکن قانوناً اس عہدے کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جناب آپ الیکشن کرائیں گے۔ اب بھائی الیکشن تو وہ بار بار کرا رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور جب عمران خان اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی خبریں دیتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی بطور پارٹی سیکرٹری جنرل کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی اس خبر کی کیا حیثیت ہے انصار عباسی صاحب؟ آپ کی خود کیا حیثیت ہے پاکستانی عوام کی نظروں میں؟ گزشتہ 2.5 برسوں سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ایک خبر کل پرسوں آپ نے کی کہ شہباز شریف کی چنتخب حکومت بیوروکریسی کے اندر وہ اصلاحات لانا چاہتی ہے جو عمران خان کی حکومت لانا چاہتی تھی، اس کے بعد پھر آپ نے بیلنس کرنے کے لیے اس قسم کی خبریں دینا شروع کر دیں، باقاعدہ ایجنڈے کے تحت آپ کو یہ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں۔ مطلب حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ عمران خان پارٹی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے سپر لیڈ ہے۔ جنگ گروپ نے اتنی بڑی خبر لگا دی، لیکن پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، اس کی انہیں جرت نہ ہوئی، اس کی انہیں جو ہے وہ توفیق نہ ہوئی کہ اس کے اوپر بھی کوئی ایک آدھ جو ہے وہ خبر کر دیں۔ یہاں تو سنگل کالم خبر بھی پر جلتے ہیں آپ کے، اچھی طرح سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈنڈا آ جائے گا، اور ڈنڈا جب آ جائے گا تو پھر ڈنڈا پیر ہے، آپ اس قسم کی خبریں نہیں کر سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی جنگ جیو گروپ کے اندر چھپ رہا ہے، کچھ مخصوص رپورٹر اس کو چھاپ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی کردار ہے ایک ماحول بنانے کے لیے نا. اور اس کے بعد پھر کیونکہ خبریں اس قسم کی آئی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کہ آپ عمران خان سے ہمارے معاملات طے کریں، لیکن بدلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ مانگا تھا جو سر دست موجودہ چنتخب حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الحال انکار کیا اس بات سے. اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ نہیں جناب ابھی تو عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا جو ہے وہ آئین اور قانون کے امور کے ماہر ہیں؟ کیا وہ جج ہیں کسی عدالت کے؟ کیا وہ وکیل ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے یا انہیں یہ بات کسی نے بتائی ہے کہ ابھی عمران خان کی رہائی کی کوئی امکانات نہیں ہیں؟ عمران خان نے واضح پیغام دیا، چند روز میں خود مکمل تیاری کے ساتھ میں مارچ کی تاریخ دوں گا اور اس بار ہمارے لوگ گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. صحافیوں سے وہ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کی بحالی تک اور بے گناہ کارکنانوں جو ہمارے کارکنان اور رہنما ہیں ان کی آزادی تک جو ہے وہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور چند روز بعد میں اس احتجاج کی کال دوں گا مکمل تیاری کے ساتھ، اور ثوابی جلسہ میں ہم نے لائے عمل جو ہے وہ اپنا دے دیا ہے. آج بھی کچھ اسی قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں. یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سے اس ملاقات کے بعد جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جس میں دو این آر او کے حوالے سے، دو جرنیلوں کے حوالے سے عمران خان سے این آر او مانگا گیا ہے، اور عمران خان کے انکار کے بعد ایک بار پھر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر، عام عوام پر، اور جس کے بعد پھر اس قسم کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں جو کہ آپ نے دیکھیں کہ لوگ ملاقات کے لیے پہنچے، اس کے بعد پھر انہیں پہلے گرفتار کر دیا گیا، بعد میں جناب انہیں رہا کر دیا گیا. دوسری جانب جناب آئینی بینچز کا معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہی جو ان کے لگائے گئے مخصوص جج صاحبان ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئینی بینچ 14 نومبر سے مقدمات کی سماعت شروع کرے گا. 14 اور 15 نومبر کو جو ہے آئینی مقدمات یہ لگانے جا رہے ہیں. اور آئینی مقدمات کون سے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں پر یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کریں. جسٹس عائشہ ملک جو کہ اس 7 رکنی یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اس کے اندر واحد وہ جج صاحبہ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گی، ان کے متعلق خبریں ہیں کہ وہ دستیاب نہیں ہوں گی ان تاریخوں کے اندر. تو ان کی غیر موجودگی میں جو 6 رکنی آئینی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا. امین الدین صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، جس میں نعیم اختر افغان ہیں، جس میں جمال خان مندوخیل ہیں، جس میں جناب مسرت حلالی صاحب ہیں تو آگے پھر آپ سوچ سکتے ہیں. دیگر ججز میں محمد علی مظہر ہیں، حسن اظہر رضوی ہیں. یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا. یعنی اگر کوئی آئیڈیل سچویشن بھی یہاں پر بن جائے تو 4-2 کے حوالے سے حکومت اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں اس بینچ کے ذریعے کرا سکتی ہے. بینچ بنائی کیونکہ اسی طریقے سے گیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ اگر دستیاب ہوتی آئیڈیل سچویشن میں 4-3 سے، یعنی ہر 2 صورتوں کے اندر انہوں نے 7 رکنی اس آئینی بینچ کے اندر اپنے 4 لوگوں کی اکثریت رکھنی تھی تاکہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے مطلب کے جو فیصلے ہیں وہ آئیں. اور اب پھر جناب اسی قسم کی جو ہے وہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو آئینی اور قانونی کیسز ان کے سامنے جا رہے ہیں اس پر یہ حکومت کی مرضی کے حوالے سے فیصلے آئیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حالات بدل بھی جایا کرتے ہیں. ثاقب نثار صاحب جب آئے چیف جسٹس کے طور پر تو ہمیں یاد ہے نون لیگ اور نواز شریف صاحبان بڑے خوش ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ جناب یہ تو کبھی 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف کے وکیل ہوا کرتے تھے. 90 کی دہائی کے اندر ایل ڈی اے کیسز کے اندر جب نواز شریف پلاٹ بانٹا کرتے تھے لوگوں میں تو اس وقت یہ ان کے وکیل تھے جو عدالتوں کے اندر ان کی وکالت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب نے انہیں جج بنایا، ان کے اوپر اعتراض بھی ہوا، لیکن اس کے بعد کرتے جب یہ چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچے اور نون لیگ نے اس قسم کا تاثر دینا شروع کیا کہ جناب اب تو ہماری مرضی کے چیف جسٹس آ گئے، پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد کیا ہوا. یہی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے جن کی سربراہی میں بینچ نے جب عمران خان کے خلاف کیس آیا تو عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا. اور اس کے بعد پھر جب آزادانہ فیصلے آنا شروع ہوئے تو کس طرح سے نون لیگ کی نوروں کی جمہوروں کی چیخیں آپ نے سنی. اور آج کئی مرتبہ پھر یہ بارہا جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا ذکر کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیا کرتا ہے اور کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپ کا ضمیر جو ہے وہ ضرور جاگا کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے، انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ کب جسٹس امین الدین، نعیم اختر افغان اور جمال خان مندوخیل صاحبان جیسے ججز کا جو ضمیر ہے وہ جاگتا ہے آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر جب ان کے سامنے اہم ترین آئینی اور قانونی کیسز آتے ہیں تو کیا اس وقت بھی وہ عمران خان
اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ان کا بغض ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے یا اس موقع کے اوپر وہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ تو جناب یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔